अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, एक अहम तरीन खबर आपके सामने रखने, बल्कि दो बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज है, दोनों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज है, और तीसरी भी ब्रेकिंग न्यूज इसी वीडियो के अंदर आपको मिलनी है। तीनों बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज है। ये सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं, ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज है और अभी तक आपने इन चीजों के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में तीनों ब्रेकिंग न्यूज जो है वो देना चाहता हूं। पहली खबर जो है वो उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला शुरू कर दूंगा। पहली खबर तो यह है कि कल इमरान खान की बहनों की एक मर्तबा फिर उनकी मुलाकात नहीं हुई। रात को तकरीबन 11 बजे अलीमा खान और उनके साथ उनकी बहन जो है वो नौरीन न्याजी और डॉक्टर उज़मा जो है वो बगैर मिले जो है वो पहुंच गए। एक टाइम ये आया था कि जब ये पता चला हमें कि तीनों बहनें गेट नंबर 5 पे बुलाई गई हैं और फिर उनको वहां पे तकरीबन 45 मिनट के करीब जो है वहां पे इंतजार भी करना पड़ा। और ये उस वक्त क्यास और ये इतलात आ रही थी तो मुमकिन तौर पे आज उनकी भाई के साथ मुलाकात हो जाए, लेकिन 45 मिनट भी उनको गेट नंबर 5 के ऊपर रोका गया। तीनों बहनें अकेली थी, किसी फर्द वैद को मजीद नहीं आने दिया गया और कहा गया कि आप यहां पे वेट करें, जैसे यहां पे आगे हमें अलाउ मिलती है, इजाजत मिलती है। हालांकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो अमूमन ये होता है, जब किसी को इजाजत मिलती है तो फैक्ट्री नाके पे हूं या दैगल नाके पे हूं, पुलिस उसको आगे जाने देती है। तो यहां पे पहले पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे वहां पे उनको रोका रखा फैक्ट्री नाके पे, और फिर अचानक पुलिस मैसेज लेकर आती है कि आ जाए तीनों बहनें, और फिर वो तीनों बहनें जो हैं वो गेट नंबर 5 अडियाला के वहां पहुंची और वहां पे तकरीबन 45 मिनट उनको इंतजार करना पड़ा। पीछे कारकुनान जो थे उनके ऊपर पुलिस ने धावा बोला। बज़ाहिर ये लगता है कि यहां पे पुलिस की एक स्ट्रेटेजी थी कि तीनों बहनों को अलग कर दिया जाए और कारकुनान जो हैं वो थोड़े थोड़े बिखर जाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। तो जब बिखरे हैं कारकुनान को तो कल फिर उनकी गिरफ्तारियां की गई। 45 मिनट इंतजार करने के बाद बहनें जो हैं वो वापस आ गई। अब बढ़ते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज की जानब से। पहली ब्रेकिंग न्यूज के इमरान खान ने किसी को भी नहीं कहा कि वो रावलपिंडी का जलसा या एहतजाज मुअख्खर करें। ये खबर अब आ चुकी है। इस खबर को बनाया गया है। किसने बनाया है? वो बनाई है बैरिस्टर गौहर साहब ने। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने ये खबर बनवाई और फिर मीडिया के ऊपर यह खबर चलवाई और कहा गया कि इमरान खान साहब ने जो रावलपिंडी का जलसा है वो मनसूख किया है। अब इस खबर की चूंकि तरदीद आ चुकी है सलमान सफदर की जानिब से और कहा गया है, सलमान सफदर ने कहा कि खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर पता चला कि यह खबर कहां से आई। तो हमारे ज़राए ने यह खबर कंफर्म की और पता चला है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने और उनके साथ सलमान अकरम राजा के और दीगर जो पार्टी रहनुमाओं की मशावरत हुई, महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और सलमान अकरम राजा, इन तीनों के दरमियान एक हम आंगी पैदा होती है और कहा जाता है कि ये जो टाइम है ये बड़ा खतरनाक है। इस दौरान जो है बहुत अहम इस्लामाबाद के अंदर अहम तरीन मुआहदे होने जा रहे हैं। ईरान और जो अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के हवाले से अहम तरीन जो है एक डिबेट होनी जा रही है, तो लिहाजा इसको मुअख्खर किया जाता है। और फिर बात डाल दी गई अचानक के सलमान सफदर की जो है वो इमरान खान से मुलाकात हुई है। हालांकि ये पार्टी जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर ले सकती थी। मींस के महमूद खान अचकजई साहब ये कह सकते थे कि मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 2 दिन बाद हम कर लेंगे, जब तक ये मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इधर मौजूद है, उसके बाद करेंगे। लेकिन यह मामला भी इमरान खान के ऊपर डाला गया। कहा गया कि इमरान खान साहब ने जो रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर एहतजाज या प्रोटेस्ट या जलसा होना था वो नहीं हुआ, तो कहा पूरा मलबा जो है वो इमरान खान साहब के डाल दिया गया। जब ये बात सलमान सफदर को क्लियर होती है, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कोई बात नहीं बताई। और कल फिर उनकी बहनों ने, इमरान खान की बहनों ने यह बात क्लियर की कि हमें सलमान सफदर ने यह बताया है कि रावलपिंडी जलसा, जुलूस, रैली किसी किस्म का इमरान खान साहब ने उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कहा और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। यह पार्टी ने खुद से बनाई है। और जब हमने पार्टी के खुद बनाए जाने की बात की तहकीक की तो पता चला मिस्टर गौहर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने
اس قسم کی پوری پلاننگ تیار کی اور کہا کہ ورکر کو اس ڈگر سے نکالنے کے لیے، ایک نئے راستے میں ڈالنے کے لیے ہم عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور پورا کا پورا مدعا جو ہے وہ عمران خان کے نام کے اوپر بھیج کر خود کو سیف ایگزٹ بنا دیا۔ اب اس ساری کاررسانی میں محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر اور ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ، یہ 4-5 جو لوگ تھے، انہوں نے مل کر جو ہے عمران خان کے اوپر الٹا الزام لگا دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ جلسہ روکا ہے، جبکہ اب تحقیقات ہوئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کا جلسہ نہیں روکا۔ ناظرین، یہاں پہ میں ایک اور آپ کو چیز بتاؤں کہ جب تک آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے، ہم ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، میں خود کہتا تھا کہ محمود خان اچکزئی کبھی بھی نہیں بھاگے گا، میں کہتا تھا علامہ راجہ ناصر صاحب کبھی بھی نہیں بھاگے گا، میں یہ کہتا تھا کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ عمران خان کے چیمپئن کھلاڑی ہیں، وہ میدان سے نہیں بھاگے گے۔ میرا یہ بہت تجربہ غلط ثابت ہوا، میں اس کے اوپر بڑی ندامت کا شکار ہوں۔ میں نے وہ دیکھا کہ جو عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو جن پوزیشن کے اوپر منتخب رکھا ہے، ان کو عہدے دیے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ جو محمود خان اچکزئی ہے، جب سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، ان کے منہ کے اوپر اتنی کوئی سخت ٹیپ لگ چکی ہے کہ وہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اڈیالہ جیل جاتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیاں نکالتے تھے، جلسے جلوس میں جاتے تھے، عمران خان کے حق میں نعرے لگاتے تھے۔ جب سے عمران خان صاحب نے ان کو نوازا، وہ کرسی کو چمٹ کے بیٹھ گئے، لیکن اس کے بعد کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی رہائی فورس نہیں ہے، کوئی پاکستان کی تحریک انصاف کوئی ایکٹیویٹی ورکر کرنا چاہتا تو ان کو دباؤ میں لا کر روک دیا جاتا ہے۔ سہیل افریدی کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ وہ احتجاج کے چیمپئن ہیں، وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر، میں کہتا تھا کہ اس جیسا بندہ مضبوط ہے ہی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو سارے ڈگر سے یہ نکال دیں گے، لیکن رزلٹ زیرو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیان کو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو بنا دیا جاتا ہے، عمران خان صاحب سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ پوری ایکسکلوسیو خبر تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے، اس کا پورا رزلٹ۔ دوسری بڑی بریکنگ نیوز، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت متحرک ہیں اور وہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ساتھ جوڑنے کی خواہش مند ہیں۔ ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی بڑی گیم میں ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کے پی میں اپنی حکومت بنانے کے چکر میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس ڈگر میں ہوں کہ میں عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا بندوبست کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ کا معاملات کیا جائے۔ تیسرا یہ آپشن بھی اس کے ساتھ موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک اور بڑا بری طرح فلٹر لگنے والا ہے، اور اس فلٹر میں کافی لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں گے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ موجودہ چونکہ حکومت کی اور موجودہ طاقتور حلقوں کی امریکہ کے ساتھ بہت اچھے معاملات ہو چکے ہیں، ان کو بہت بڑی لیول کی آکسیجن مل چکی ہے، اور اب یہ جو آکسیجن ملی ہے ان کو، اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ سافٹ ہینڈ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو رہا کروا دوں گا، میرے ساتھ چلو، چونکہ یہ آفر پاکستان تحریک انصاف نے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی دی۔ محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کرسی سے اٹھے نہیں ہیں، وہ ایک قدم بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں آگے بڑھ سکی۔ وہ کبھی جو ہے راتوں رات جو ہے وہ اڈیالہ بیٹھتے تھے، 10-12 گھنٹے اڈیالہ دھرنا دیتے تھے، آج کل وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ تجربہ پہلے ہو چکا ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی گیم کرنا چاہتے ہیں۔ یا تو وہ پہلے عمران خان صاحب کو رہا کریں، اس سے پہلے ان کی جماعت جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ آل پارٹی کانفرنس کا اجلاس بلایا جائے، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کو بلایا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان خود کہہ رہے ہیں۔ اور آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نواز شریف، شہباز شریف اور موجودہ حکومت کے خلاف سخت جملوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سافٹ کارنر کی ڈوریں پھینک رہے ہیں۔ وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑے امتحان سے گزارا جائے گا، اور اس میں کافی زیادہ تعداد جو ہے وہ چھوڑ جائے گی، اور جو چھوڑنے والے ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس گیم میں بیٹھے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی سڑک پہ آنا ہے، احتجاج پہ آنا ہے، کسی جگہ پہ بھی آنا ہے، تو کتنے
جو ہے وہ جو سڑک پہ آنا ہے تو میں ساتھ آنا ہوگا. ظاہری بات ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے پی ڈی ایم کے دوران جو ہے میں سربراہ تھا جماعتوں کا اور میرے اوپر یہ سارا کچھ چھوڑ دیا گیا، تو لہذا پاکستان تحریک انصاف، محمود گنا چکدئی، علامہ راجہ ناصر، دیگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ میرے سر پہ پگڑی بنائیں اور میں پھر یہ سارا بیڑا اٹھانے کو تیار ہوں. لیکن پیچھے جو بیک ڈراپ سین ہے اس ساری سٹوری کے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں قریب آ رہے ہیں، میں آپ کو یہ ذاتی طور پہ ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اس کے پیچھے یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا فلٹر لگنے والا ہے، اور وہ فلٹر چونکہ اب امریکہ سے آکسیجن مل چکی ہے، تعلقات ان کے اچھے ہو چکے ہیں، اب ان کے ہاتھ میں جو بھی آئے وہ کر سکتے ہیں. اور چاہے وہ عمران خان کی ایک آنکھ ہو یا دوسری آنکھ ہو، اللہ معاف کرے عمران خان کے ساتھ کچھ اور بڑا کرنے کے لیے بھی کوئی بھی جو ہے وہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک آنکھ چلی گئی، اب دوسری کو تکلیف ہے تو معاملات نارملائز ہے، نہ کوئی سڑک بند ہوئی، نہ کوئی احتجاج ہوا، نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ جلوس ہوا، تو پاکستان تحریک انصاف یہاں تک مخدوم دکھائی دیتی ہے. اور آگے جو فلٹر ہے اس سے پھر لوگ بھاگنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی چھتری استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان میرے خیال میں تو عمران خان کو باہر لانے کے حق میں نہیں ہے. آج کل تو عمران خان کی وہ تعریفیں بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہیں باہر ہونا چاہیے، جمہوری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس قسم کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اشارہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کے پی میں آ رہے ہیں، لہٰذا ان سے ذرا ٹریپنگ جو انسٹرومنٹ ہے وہ یوز کریں تاکہ آپ کی بنے. اب تیسری بریکنگ میں آپ کو اسی کے اندر بھی رکھنی ہو، کیونکہ میں نے کہا تھا میں نے 3 بریکنگ دینی ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے. تیسری صورتحال میں اس وقت آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پہ کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن مجبور ہیں، لاچار ہیں، کسی بھی صورت میں وہ حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف سے بھی برا سلوک کیا جائے گا. ظاہری بات ہے جو آصف زرداری صاحب کی جماعت ہے ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف جیسے کارکن نہیں ہے، ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف جیسا ورکر نہیں ہے، ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، ان کے پاس پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے ہمیشہ ہی سبزی میں آلو کا کردار ادا کیا ہے. کوئی بھی چیز پکتی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جب بھی کوئی ہانڈی پکنے کو تیار ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. 2018 کے الیکشن میں آصف زرداری صاحب عمران خان سے خفیہ طور پہ ملاقات کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتا، آپ مجھے ساتھ رکھیں. یہ کئی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے ہم نے ان کی گفتگو سنی ہوئی ہے. اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں اس حکومت سے، چونکہ اب حکومت بنی تو آصف زرداری پھر اس حکومت میں آ کر بیٹھ گئے، اب ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں یہاں سے نکالا جاؤں گا تو مجھے جو پھینٹا پڑے گا وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. ظاہری بات ہے ایک بیٹا ہے، ایک پارٹی ہے، اور وہ بھی صرف اندرون سندھ تک محدود ہے، 8-10 سیٹوں کی اب پارٹی ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم اتنی مار برداشت کریں. اب باتوں میں ان کے رہنما جو ہیں وہ کچھ بول جاتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون جو خصوصی طور پہ پنجاب کی ہے، جو پنجاب کی کابینہ کے لوگ ہیں یا مسلم لیگ نون صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو بدترین قسم کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی میمز بناتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آصف زرداری کی کارکردگی پہ اٹھاتے ہیں، کراچی کی کارکردگی پہ اٹھاتے ہیں، لاڑکانہ کی کارکردگی پہ اٹھاتے ہیں، کبھی ان کے جو بجٹ ہے یا فنڈز ہیں وہ بند کر کے دکھاتی ہیں. تو آپ کو جو کرنا ہے کریں، یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نے پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے تو کریں، ورنہ ہماری جان چھوڑے، جانے تو جائیں، یہاں تک بھی وہ کہتے ہیں. لیکن آصف زرداری یہاں پہ مجبور ہے، اس کو آنے والا دور پتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. بہرحال ناظرین کرام، آصف زرداری کوئی بڑا میرے خیال میں اعلان نہیں کریں گے. ظاہری بات ہے انہی کے ساتھ بیٹھ کے انہیں جو ہے پھیکے چاول جو ہے وہ کھانے پڑیں گے، اور یہی معاملات جو ہیں ابھی تک آگے بڑھیں گے. یہ تھی اہم ترین ڈیولپمنٹ ناظرین کرام، جو 3 بریکنگ نیوز تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. میرے چینل کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکے. تھینک یو سو مچ.